बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उधर मोहम्मद ज़ुबैर साहब की वीडियो आई, इधर साहिवाल कन्वेंशन में नवाज़ शरीफ साहब का ख़िताब था और मरीम साहबा ने भी ख़िताब किया और थोड़ा सा वो जो टेंशन होती है वो दी हमज़ा शहबाज साहब को। हमज़ा शहबाज साहब ने जो उनका मौक़िफ़ था कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन के ऊपर सवाल था सहाफ़ियों का, तो मरीम नवाज़ साहबा ने जवाब दिया था कि मैं इस गुनाह में शरीक नहीं हूँ। और हमज़ा साहब ने कहा कि ये गुनाह नहीं है, ये एक पार्टी का फ़ैसला है और ये कौमी मफाद में किया गया और ज़ाती मफाद कौमी मफाद के ऊपर होता है। इस तरह की बातें थी। और आज कन्वेंशन में मरीम साहबा ने जो बात कही, ये सारी चीज़ें अगर मिला के देखें तो एक बड़ी अजीबोगरीब सी चीज़ बनती है और वो बनती है उस कानून की शक्ल में निकल रही है जो इस वक्त वफाकी गवर्नमेंट शाह से ज़्यादा शाह की वफ़ादार होते हुए कानून एक ला रही है। पाकिस्तान का फ़ौजदारी जो कानून है उसमें वो इस्लाहात लेके आ रही है, तकरीबन 225 के करीब, और 444 जो हैं वो ज़ैली तरामीम को हतमी शक्ल उसने दी है। और ये जो वफाकी काबीना की जो ज़ैली कमेटी है उसमें ये मसवदा जो है वो गौर ख़ौज़ के लिए भिजवा दिया गया है और 500A इसमें शामिल करने की एक तजवीज़ है। और उसमें ये कहा गया है कि जो कोई जानबूझकर तंज़ करेगा या मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान को बदनाम करेगा वो मुजरिम होगा, वो एक जुर्म कंसीडर किया जाएगा और उसकी सज़ा जो है वो सादा कैद भी है और 2 साल, और यानी सादा कैद से मुराद है कि सादा कैद और कैद बामुशक्क़त और जुर्माना या 5 लाख रुपए जुर्माना, या फिर ये दोनों सज़ाएँ हो सकती हैं। डॉक्टर अमजद नियाज़ी, मेरा ख्याल है डॉक्टर शेर अफगर नियाज़ी के बेटे थे, PTI के, वो मियाँ वाली से रुकन कौमी असम्बली हैं। कुछ अर्सा पहले उन्होंने ये प्राइवेट मेंबर बिल के तौर के ऊपर ये पेश किया था इसी तरह का एक कानून, और उस कानून को हुकूमत ने क्या नंबर है क्यों लै जाए, नंबर तो असी लैके जाना। तो मतलब ये कि ये शाह से ज़्यादा शाह की वफ़ादारी। और इस कानून में ये कहा गया है कि ये जो जैक ब्रांच है पाकिस्तान के मुसल्लह फ़ौज की या पाकिस्तान आर्मी की, वो बेसिकली कोर्ट मार्शल वगैरह करती है। तो सिविलियंस अगर होंगे तो वो भी उनका कोर्ट मार्शल भी होगा। और तज़हीक बेसिकली ये है कि तज़हीक जो पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की या किसी अफसर की उड़ाएगा उसको वो कर दिया जाएगा, मतलब उसके खिलाफ मुकदमा हो सकेगा 500A के तहत। और लेकिन ये मुकदमा किसी सिविल अदालत में चलने के बजाय पाकिस्तान की फ़ौज एक, या कह लें कि एक फ़ौजी अदालत में चलेगा जिसमें जज भी फ़ौजी होगा। पता नहीं वकील करने की इजाज़त होगी कि नहीं होगी, पर जो भी है ये एक कानून बन रहा है। अब आ जाए माहौल के ऊपर कि पाकिस्तान में इस वक्त माहौल क्या चल रहा है। माहौल ये चल रहा है कि जनाब अली के नवाज़ शरीफ साहब, आज जब ये कानून पेश हो चुका है, नवाज़ शरीफ साहब जो हैं बेखबर नहीं है। बेखबर नहीं हो सकते ना कि अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कौन सी कानून साजी कर रही है। मरीम साहबा भी बेखबर नहीं हो सकती, ये खबर उनके पास भी होगी कि पाकिस्तान की ये हुकूमत जो है, मुझे लग रहा है कि ये शायद पाकिस्तान, जिस तरह PMDA के बारे में कहा गया कि हम इसके पीछे नहीं हैं, जिस तरह कहा गया कि EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, हम इसके पीछे नहीं है, ये खान साहब की अपनी फनकारियाँ हैं। और इसी तरह चेयरमैन नैब के मामले पे भी हाथ चढ़ के पार्टियाँ साइड से हो गई, हम किसी इस तरह की मुहिम जोई में शरीक नहीं है और हमें पाकिस्तान की सियासत से लाताल्लुक़ समझा जाए, हम लाताल्लुक़ हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि खुश करने के चक्करों में हैं और वो बना रहे हैं कि ना कोई सहाफ़ी बोले ना कोई व्लॉगर बोले। सहाफ़ी व्लॉगर खैर कोई ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, सियासतदान कोई ना बात करे। पता नहीं अब ये कानून पार्लियामेंट के अंदर भी ना लग जाए कि जी कि फ़लाँ वज़ीर साहब या फ़लाँ अपोजिशन लीडर ने ये वाली बात कही थी कि जिससे तज़हीक होती है। अब तज़हीक का भी पहलू जो है वो उजागर वो खुद ही करेंगे। ये तज़हीक जो है ये इख्तियार किसके पास होगा, ये भी उन्हीं के पास होगा, गवर्नमेंट के पास ही होगा कि हाँ जी इन्होंने तो तज़हीक कर दी। तो मतलब ये कि पैरे बिठाए जा रहे हैं, ज़ुबानें कैद की जा रही हैं इस माहौल के अंदर, कि जिस माहौल में इस वक्त लोग जो हैं वो खुल के बोलते हैं और खुल के बोलना सीख गए हैं। मरीम साहबा ने जो बात कही थी कि जी कि इस गुनाह में मैं शरीक नहीं हूँ, और फिर जो उन्होंने कहा था कि अब अदारों के अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं। ये जो गालबन कन्वेंशन था, गुजरांवाला कन्वेंशन था या कोई और था,
جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ اب اندر سے بھی واضح گجرانوالے کے بعد کون سا جی کنونشن ہوا، سرگودا کنونشن میں انہوں نے یہ والی بات کی تھی خطاب کرتے ہوئے کہ اب تو مطلب ہر دفعہ دھاندلی نہیں ہو سکتی، اب تو اداروں کے اندر سے بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہم کو سائیڈ بھی ہو جانا چاہیے. تو یہ بھی تضحیک پولیٹیسائز کرنا اسی زمرے میں آ سکتا ہے. لیکن مریم صاحبہ کو پتہ ہوگا کہ خان صاحب کیا تیاریاں کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود جو آخری انہوں نے چھکا مارا وہ یہ تھا کہ جی کہ اس گناہ میں شریک نہیں ہوں. تو یہ بھی ایک طرح سے تضحیک ہے، لیکن وہ جانتے ہوئے بھی یہ بات کر رہے ہیں. آج جو ساہیوال ڈویژن یا ساہیوال ڈسٹرکٹ کا جو ہے، ساہیوال ڈویژن تو نہیں ہے نا بہرحال ساہیوال کے حوالے سے جو تھا اجلاس، اس میں مریم صاحبہ نے تو جو بات کرنی تھی وہ کر دی کہ جی کہ حمزہ نے میری بات سے اختلاف کیا ہے، اس کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، میری مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ہم دونوں اکٹھے ہیں، اور ہمارے گھر کا بھی سربراہ اور ہماری پارٹی کا لیڈر بھی جو ہے وہ نواز شریف ہے. تو اس پہ وہ بات کر رہی تھیں. نواز شریف صاحب نے آج جو ہے ایک بار پھر بہت کھل کے باتیں کی ہیں، اور اس ماحول میں کی ہیں جب پاکستان کی کہہ لیں کہ مسلح افواج کی عزت و ناموس کہہ لیں، یہی کہا جا سکتا ہے، اس کو یقینی بنانے کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ ڈنڈے پہ یقینی کروائے گی، یوں سمجھیں. تو کسی افسر کے بارے میں بھی، تو وہ اس ماحول میں وہ یہ بات کر رہے تھے. پہلی بات تو انہوں نے کی کہ جی کہ میں پوچھتا ہوں کہ یہ سی پیک جو بند ہوا ہے یہ بند ہونا ہی تھا. آپ عاصم سلیم باجوہ جیسے کرپٹ آدمی کو جب سی پیک اتھارٹی کا سربراہ بنائیں گے تو پھر یہی کچھ ہونا تھا. اور وہ تو اتنا کرپٹ آدمی ہے، یہ ان کے الفاظ تھے کہ اس نے تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں دیا، نہ کوئی رسید دکھائی، نہ کوئی حساب دیا. 99 کمپنیاں کہاں سے آئیں کہاں سے گئیں. جو بڑی بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ سخت تاریخ کی جو بے توقیری اس کو سامنا ہے. ہم ایک بے توقیری کے دور سے گزر رہے ہیں، اور اتنی بے توقیری ہے کہ قرارداد اقوام متحدہ میں جمع کروانے کے لیے جتنے ووٹ درکار ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ نہیں ہوتے. روایتی بات جو ہے کہ کوئی ہمیں فون نہیں کرتا اور کسی کا فون کوئی ہمارا فون نہیں سنتا. اور ایک وہ وقت تھا کہ جب یہ سارے لوگ پاکستان چپ کر کے آ جایا کرتے تھے. تو وہ دور بہتر تھا یا یہ دور بہتر ہے؟ اور یہ تو لانے والوں کو بھی یہ دیکھیں اے ہن گل کہ اتنے پھر تضحیک والا مرحلہ آ گیا نا کہ لانے والوں کو بھی کوئی احساس نہیں ہو رہا کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں اور کس کو لے آئے ہیں. تو یہ میرا مطلب ہے کہ پھر وہ جو بات کرتے ہوتے تھے کہ یہ بات انہوں نے جن کے متعلق آپ قانون بنا رہی ہے گورنمنٹ زبردستی عزت کروانے کا، یہ ان سے متعلق یہ بات کر رہے ہیں. اور یہ بات جو ہے زبان زدیں عام اب لوگ کرتے ہیں کہ یار کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. تو وہ پھر نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ نام نہ لے تو میں کیا وابڈا کا نام لوں، میں یہ پی ٹی سی ایل کا نام لوں، سوئی گیس والوں کا نام لوں، آئین وہ توڑتے ہیں. تو آج بھی انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی کہ بے توقیری اس لیے ہے کہ ہم روز پارلیمنٹ توڑتے ہیں، آئے روز توڑتے ہیں. جملاتاً وہ کہہ رہے ہیں روز تو نہیں توڑتے، اوکڑے بادام نہیں. بہرحال تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم عدلیہ کو جو ہے وہ گرفتار کرتے ہیں، آئین کا احترام جو ہے وہ نہیں کرتے، قانون کا احترام نہیں کرتے. ہماری بے توقیری تو پھر ہونی ہے، اور جب ہم آئین توڑیں گے تو پھر بے توقیری بھی ہوگی. عدالتیں جو ہیں وہ جب ان کو آئین توڑنے والوں کو ان کو انڈیمنٹی دیں گی، ان کو بے قصور کہیں گی اور ان کو کھلی چھوٹ دے دیں گی تو پھر قوم کی بے توقیری تو ہوگی. پھر یہی رزلٹ نکلے گا جو رزلٹ نکل رہا ہے. اور ہم جب روز، یعنی روز سے مراد ہے کہ جب دل کرے ہم پرائم منسٹر ہاؤس کو فتح کرنے نکل پڑتے ہیں، پرائم منسٹر کو گرفتار کر لیتے ہیں، پھر ان کو پھائے بھی لگا دیتے ہیں، اور پھر جلا وطن بھی کر دیتے ہیں، ملک بدر بھی کر دیتے ہیں، پارلیمنٹ کو توڑ دیتے ہیں، قانون توڑ دیتے ہیں اور عدالتیں توڑ دیتے ہیں. مشرف صاحب کے دور میں ججوں کو گرفتار کیا گیا اور پارٹی کے اوپر پھر پارٹی بناتے ہیں، پھر دھرنے دیتے ہیں، ڈان لیکس جیسے فراڈ کرتے ہیں. یہ بڑی سخت باتیں کی انہوں نے آج. پاناما اور اقامہ جیسے فراڈ کرتے ہیں، ڈرامے کرتے ہیں اور دھرنے کرواتے ہیں، آئین کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور ووٹ کی تقدیس کو پاؤں تلے رونتے ہیں. تو عوام جو 22 کروڑ عوام ہے اس کا حق حکمرانی نہیں مانتے. تو پھر یہ دنیا نے ہمارے ساتھ یہی کچھ کرنا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جو بے توقیری ہماری ہو رہی ہے وہی ہوگی. تو بیسیکلی گورنمنٹ جو ہے، میں نہیں جانتا کہ یہ خواہش جو ہے یہ ہمارے اداروں کی ہے کہ وہ کہیں کہ جی کہ یار یہاں پر مجھے حبیب جالب کی ایک وہ آ رہی ہے
شعر یاد آ رہا ہے, ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو جائے. ظلم بھی ہو اور ظلم بھی رہے اور امن بھی ہو, تو وہ ایک مصرع مجھے یاد آ رہا ہے. تو حبیب جالب صاحب بھی بیچارے جو ہیں وہ اگر وہ ٹائم سے فوت ہو گئے, اگر نہ ہوئے ہوتے حبیب جالب صاحب, خیر انہوں نے تو یہ جیلیں جنہیں دیکھ لی, فراز صاحب انہوں نے بھی یہ دیکھ لی سارا کچھ, لیکن یہ سخت قانون, اس قانون کی عدم موجودگی میں یہ جو قانون بننے جا رہا ہے کہ جی کہ تضحیک والا, مسلح افواج کا مذاق اڑانا, ظلم رہے اور امن بھی ہو, کیا ممکن ہے تم ہی کہو, تو یہ حبیب جالب صاحب کا تھا. اگر یہ دور ہوتا, اس دور میں کہا ہوتا تو پتہ نہیں پھر کی ہوندی انہوں نے نال. قانون کی ضرورت نہیں ہے, مطلب ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ مطلب فراز صاحب پہ بھی غداری کے ہوئے مقدمے, فیض احمد فیض صاحب کے خلاف بھی سازشوں والے مقدمے ہوئے, اور کیا کہتے ہیں جیلیں جلیں انہوں نے کاٹی. ساہیوال جیل میں بیٹھ کے بڑی شاندار شعرائے آفاق انہوں نے غزلیں اور نظمیں لکھیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس دور میں ہوتے تو شاید سزائے موت دے دی جاتی ان کو اس جرم میں. 500A شامل کی جا رہی ہے, اور یہ فیصلہ کہ تضحیک, یہ بھی انہی کا اپنا ہی فیصلہ ہوگا کہ کس کام میں تضحیک ہے اور کس کام میں تضحیک نہیں ہے. لیکن نواز شریف صاحب نے جو آج باتیں کی ہیں, یہ شکر کرے نواز شریف صاحب کہ یہ قانون نہیں بنا ہوا, ورنہ جو ہے ان کے خلاف مقدمہ بھی ہوتا تضحیک, پاکستان کے مسلح افواج کے مذاق اڑانے کا یا ان کو بدنام کرنے کا, اور ان کے یعنی پولیٹیکل کریکٹر کے اوپر بات کر کے ان کا مذاق اڑانے, ان کو بدنام کرنے کی کوشش کا, تو ان کے اوپر مقدمہ بھی ہوتا, وکیل بھی انہیں کے ہوتے, جج بھی انہیں کے ہوتے. تو پھر نواز شریف صاحب نے لگ سمجھ جانی سی. تو نواز شریف صاحب ہم جیسے لوگوں پر میرا خیال ہے مہربانی آپ کریں, ہمیں انقلابی نہ بنانے کی کوشش کرے. قانون آ رہا پائن ساڑی تے مطلب سا سکیا پیا. آپ جو پولیٹیکل کریکٹرز ہیں یا جو کچھ لوگوں کے جو کریکٹرز ہیں, مثال کے طور پر ایک آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں آزاد کشمیر کے الیکشنوں میں ایک بریگیڈیئر صاحب جو تھے ان کو پاکستان آرمی نے خود ٹرانسفر کیا, پتہ نہیں اس کے بعد ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی یا کیا نہیں کی گئی. تو مطلب پھر اس طرح کے اور کئی واقعات ہوئے ہیں. تو اب اس کے اوپر اگر کوئی بندہ بشر غلطی سے اس کے منہ سے کوئی لفظ نکل جائے تو کیا وہ تضحیک کے زمرے میں آئے گا؟ مطلب بڑی عجیب و غریب سی بات ہے. زندہ معاشروں میں اس طرح کی جو زبردستی کے قانون ہوتے ہیں وہ نہیں چلتے, لیکن پاکستان میں چل سکتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کیونکہ پاکستان میں جنرل ضیاء الحق صاحب نے ڈنڈا دے کے زبردستی پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کی افواج, انہوں نے کہا کہ جی کہ دستور میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے خلاف آپ کوئی بات نہیں کر سکتے. خلاف کوئی نہیں ہوتا ہے یار, یہ بات سمجھیں. یہ ادارے ہمارے ادارے ہیں, پاکستان کے ادارے ہیں. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ ان میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ مریخ سے نہیں آئے ہوئے, ان کے پاس امریکی نیشنلٹی نہیں ہے, وہ پاکستانی ہیں, ہمارے بھائی بند ہیں. ہمارا کوئی چاچا ہے, کوئی ماما ہے, کوئی پھوپھی کا بیٹا ہے, کوئی پھوپھو ڈاکٹر ہے, کوئی ماسی ڈاکٹر ہے پاکستان کی فوج میں. بات ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر جو پاکستان کی فوج کو خود بدنام کرتے ہیں, اور یعنی اپنا جو حلف کی پاسداری نہ کر کے جب وہ پالیٹکس کی طرف آتے ہیں اور جب وہ گیمز کرتے ہیں, اور پھر پورا ادارہ جو ہے وہ اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ ڈسپلن فورس ہے, تو وہ تو صاحب دی گل منے گا. تو پھر یہ جو بار ہے یہ اس شخص کی گردن پہ ہونا چاہیے جو پاکستان کے ایک ادارے کو محض اپنی پوزیشن کی وجہ سے ملائن کرتا ہے, اس کو سیاست میں پراگندہ کرتا ہے, پلیوٹ کرتا ہے. تو وہ پریز مشرف صاحب ہوں, وہ اپنا کون سی ضیاء الحق صاحب, یحییٰ خان صاحب اور ایوب خان صاحب, کوئی بھی ہو. اچھا کچھ کریکٹر ہیں جو سامنے آ گئے اور انہوں نے کھلے عام آ کے یہ والا کام کر دیا. کچھ کریکٹرز ایسے ہیں جنہوں نے مطلب پیچھے رہ کے وقت پائی رکھا. تو مطلب یہ اسلم بیگ صاحب, اقتدار کی مجبوریاں, آپ اقتدار میں کب تھے حضور, کب تھے آپ اقتدار میں؟ آپ تو کوئی 20-22 گریڈ کے افسر تھے, اقتدار کہاں سے آ گیا؟ لیکن اقتدار تھا, اقتدار ہے. تو اتنی سی بات ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خود 7 سمندر پار بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ہمیں انقلابی بنانے کی, قوم کو انقلابی بنانے کی کوشش نہ کریں. اور میری آپ سے گزارش ہے,
میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابھی آپ کی ذرا چھوٹ ہے, ہم سب کی چھوٹ ہے کہ یہ بل ابھی تک قانون نہیں بنا, پاس نہیں ہوا, تو چھوٹ ہے, ورنہ اگر ہمیں یہی عادتیں پڑی رہی, نواز شریف صاحب نے یہی عادتیں ڈالتے رہے تو سب پھڑے جائیں گے, سب پھڑے جائیں گے. تو نواز شریف صاحب کو کہ آنکھیں وکھے میں آ کے ہمیں پسلیاں نہ تڑوا لینا یار, تو ذرا پرہیز کریں. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ کا.